बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। बड़ी ख़बरों में ईरान के बॉर्डर पे जो गैर क़ानूनी अफ़गान महाजिरीन जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स ने, ईरान की बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स ने 300 अफ़गानियों पे फायरिंग खोल दी और उसमें भारी हथियार भी इस्तेमाल किए, जिसके नतीजे में 250 निहत्ते अफ़गान महाजिरीन जो है वो शहीद हो गए। अब ये इतनी बड़ी ख़बर थी। इस बड़ी ख़बर को हलवेश नामी एक इंसानी हुकूक़ की तंजीम है जो ईरान में है, उसने रिपोर्ट किया है। उसके थ्रू जो है अफ़गानिस्तान की मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि सरावान का इलाका जो ईरान में है, वहाँ की सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स ने फायरिंग की है। 300 अफराद जो अफ़गान महाजिरीन ईरान में दाखिल हो रहे थे, ईरान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन पर फायरिंग की और भारी हथियार भी इस्तेमाल किए और उनको शहीद कर दिया, जिसमें 250 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए और 50 अफराद जो हैं वो बच गए। अब यहाँ पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर फोर्स है, उन्होंने जो 50 ज़ख्मी थे ईरान सिक्योरिटी बॉर्डर की फ़ोर्स की फायरिंग से, तो पाकिस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन अफ़गानियों को रेस्क्यू किया, उनको बचाया और उन ज़ख्मियों की इयादत की और उनको सेफ़ मकाम पे लेके आए, सेफ़ ज़ोन में उनको दाखिल किया। तो ये पाकिस्तान ने एक जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। हालांकि गैर क़ानूनी तौर पे अगर पाकिस्तान से दाखिल हो रहे थे तो ये भी एक बड़ा इशू था, मगर पाकिस्तान ने फिर भी इंसानी हमदर्दी की बिना पे, दोस्त ममालिक होने के बिना पे कोशिश की और इनको जो है रेस्क्यू किया। और ये अच्छी बात है कि 50 कम से कम ज़ख्मियों को तिब्बी सहूलियात फ़राहम की गई और उनको सेफ़ ज़ोन में दाखिल किया गया। मगर ईरान ने जो, एक तो ईरान में टेंशन चल रही है, वो डर रहे हैं हर चीज़ से, डर मतलब अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। इनका इज़राइल के साथ इतना जो क्लेश चला आ रहा है और वो देख रहे हैं कि जो हमास के सरबराह हैं, जिनको बार बार जो भी आता है उसको जो है टारगेट किलिंग के ज़रिए ईरान जो है वो हमला करके उनको शहीद कर देता है। तो अब हिज़्बुल्लाह के लीडर भी शहीद हो गए, हमास के रहनुमा भी शहीद हो गए। हसन नसरुल्लाह जो हिज़्बुल्लाह के सरबराह थे, उनको शहीद किया गया। इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। अब ये दूसरे हमास लीडर को जो है वो शहीद किया गया। तो ईरान का ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, अब ये ग्रुप की शक्ल में दाखिल हो रहे थे ना, गैर क़ानूनी भी आप किसी मुल्क में दाखिल हो रहे हो, वो भी आप ग्रुप की शक्ल में दाखिल हो रहे हो, तो ये इंतहाई ख़तरनाक अमल होता है। मगर ईरान ने जिस अंदाज़ में, ईरान की सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स को चाहिए था, उन्होंने इनको देख लिया था, इनके पास वसला नहीं था, कोशिश करते कि इनको अरेस्ट करते, इनको पकड़ लेते, इन पर मुकदमात दर्ज कर देते और इनको जो है अपने मुल्क वापस डिपोर्ट कर देते और अफ़गान हुकूमत से रब्ता कर लेते। ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार था। मगर इन्होंने, ईरान सिक्योरिटी बॉर्डर ने इनको इंसान ना समझते हुए, चूंटियाँ समझते हुए, इन निहत्ते लोगों पे, इन गरीब मिस्कीन लाचार लोगों पे फायरिंग खोल ली। चूँकि ये इंतहाई ज़्यादती है और इंतहाई बर्बरियत थी ईरान की तरफ से। मगर चूँकि ईरान में टेंशन चल रही है, वो डर रहे हैं कि ग्रुप की शक्ल में कोई तालिबान एंटर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके हालात वैसे भी दुरुस्त नहीं है। लाखों अफ़गान महाजिरीन के साथ जो है, हमने पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि ईरान में अफ़गान महाजिरीन के साथ बहुत ज़्यादती और मारपीट बहुत ज़्यादा हो रही है और उन्होंने लाखों अफ़गान महाजिरीन को जो है वो डिपोर्ट भी किया है, अफ़गानिस्तान भिजवाया भी है। जिस तरह पाकिस्तान में अफ़गान रिफ्यूजियों को भिजवाया जाता है, इसी तरह जो है ईरान ने थोड़ी सख्ती करके लाखों अफ़गान महाजिरीन को अभी तक जो है वो मार पीट की और वहाँ पे उनके साथ बर्बरियत होती थी और उनको जो है अफ़गानिस्तान भिजवा दिया है। और ये जो अभी जो ये रिसेंटली ये वाक़या जो चंद दिन पहले हुआ है, इसको ईरान जो है वो डिनाई कर रही है, मगर उनके अखबारात में कोई ख़बर नहीं आ रही। हालांकि उन्हीं के इंसानी हुकूक़ की एक तंजीम ने, हिलवश, उन्होंने जो है इसको बाकायदा कोट किया और ये कहा है कि इसमें 50 जो है बंदे बच गए हैं, 250 जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। तो ये अफ़गान तालिबान ने भी इस पर आवाज़ उठाई है। ईरान के लिए खुसूसी LG जो हैं और जो अफ़गानिस्तान में सफ़ीर हैं ईरान के, हसन काज़मी, उसने भी जो है इसको मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा सारावान में जो इलाका है वहाँ पे तारिकीन वतन के हवाले से इतनी शहादतों के हवाले से ख़बर भी बुनियाद है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान हैं, इस टाइम पे तालिबान अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक्स पे, ट्विटर पे जो ख़बर की मज़म्मत की थी वो इस अंदाज़ में की थी कि ये एक गैर मुसद्दक़ा ख़बर जो है, अफवाह
جیسی خبر ہے ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اس طرح کے وحشیانہ عمل پہ اگر اس میں جو ہے وہ جو ہے 250 افغان شہریوں کی ہلاکت کی خبر آ رہی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس طرح اقوام متحدہ کے خصوصی LG جو ہیں اس نے بھی مذمت کی اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ابھی تک حالات کلیئر نہیں ہو رہی ہیں، مگر جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی تعداد میں جو ہے لوگوں پر فائرنگ کی گئی ہے ایران کی جانب سے، ایران سیکیورٹی بارڈر کی طرف سے. اور جو وہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیم کی NGO ہے، حلف اسلامی تنظیم، اس نے جو ہے اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا کہ 300 افراد تھے. تو اس کی اب تحقیقات مزید ہونی چاہیے. آیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس انداز میں ہوا ہے کہ 250 افراد کی جانیں گئی ہیں. اب پاکستان نے جن 50 افراد کی جانیں بچائی ہیں تو پاکستان اس معاملات میں ابھی تک مکمل طور پہ خاموش ہے. مگر یہ کنفرم ہے کہ پاکستان نے ان 300 میں سے 250 افراد کو ریسکیو کیا ہے، اس کو طبی سہولیات فراہم کی ہے اور ان کی جان بچائی ہے، ان کو سیف زون میں لے کے آئے ہیں. اب یہ پاکستان اور ایران بارڈر پہ ہوا ہے. یہ سارے واقعات جو ہیں یہ پاکستان سے جو ہے وہ ایران میں داخل ہو رہے تھے. ہمارے جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں جتنے آتے ہیں تو وہ زیادہ تر پاکستان آتے ہیں. پاکستان سے کیسے آتے ہیں؟ تو اگر وہ چمن کے راستے آتے ہیں، اگر وہ ایران میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا تورخم کے راستے آنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے پاکستان میں آتے ہیں. پاکستان کا بارڈر ان کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ ایران جاتے ہیں جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں. تو اس کی مزید تحقیقات ہوگی، مزید ثبوت سامنے آئیں گے تو پھر ملک میں داخل ہونے پہ ایران نے اتنا بڑا جو ہے وہ سٹیپ لیا اور ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا. تو غریب لوگ تھے، 2 وقت کی روٹی کے لیے گھوم رہے تھے، ان بیچارے کو شہید کرنا ان کے ساتھ یہ زیادتی تھی. ان کا تو ویسے بھی گھر بار نہیں ہے. بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ ملک میں داخل ہو رہے تھے کسی طریقے سے. ایران میں جو افغانی زیادہ داخل ہوتے ہیں ایک تو فارسی خوان ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی زبان ایک ہوتی ہے جس طرح پٹھانوں کی یہاں پہ پٹھان آتے ہیں. دوسرا اس میں یہ کہ زیادہ تر پٹھان بھی جو جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے ترکی کے بارڈر پہ نکل کے آگے ترکی نکل جاتے ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے وسائل ہے نہیں. اور یہ اس کے علاوہ بھی ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ تر ایران میں اور پاکستان میں افغان مہاجرین کے ہیں. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایران میں داخل ہو سکے. اپنے ملک میں ان کو بہترین مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ بیرونی دیگر ممالکوں میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہو کے اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش میں بیچارے لگے ہوئے تھے. مگر ایک غیر قانونی راستہ جب آپ اپناتے ہو تو اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. اور یہ جو اچانک اتنی بڑی خبر بیچ میں آ گئی ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ یہ سارے جو ہے وہ نہ پڑھے لکھے غریب لوگ جن کی جیبوں میں پیسے نہیں، اس لیے وہ ایک غیر قانونی راستہ اپنائے ہوئے تھے. اور ان کو کیا پتہ تھا کہ وہاں پہ جا کے ہمارے ساتھ یہ بربریت ہوگی اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ورنہ کون جاتا ہے ایسے موقع کے لیے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ منظور پشتین نے بھی اس پہ بیان دیا ہے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. 2.5 سنه واخله تر 300 پورې کسان تاسو په بېدردي شهیدان شوي دي چې هغه عکسونه د قتلو نه دي. موږ ټول پښتانه په دې سخت خفایو او د دې ظلم جبر مخالفت کوو او د ایران تر واکدارانو پره باید موږ پښتانه په شریکه غږ ورسوو چې دوی د بر وطن په افغانانو باندې دا ظلم جبر بند کړي چې نور نه وشي. او دلته هم کہ دیکھیں یہاں پہ ایک تو منظور پشتین نے مذمت کر دی کہ وہاں پہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ پٹھانوں کا 250 پٹھانوں کا ایک ساتھ جو ہے وہ قتل عام کس نے کیا. دوسری طرف افغان طالبان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ملک کے لوگ آپ کے ملک سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کی زبردستی کی حکومت سے بھاگ رہے ہیں، آپ کے طریقہ کار سے بھاگ رہے ہیں. بچیوں کے تعلیم پہ پابندی ہے، لڑکیوں کی تعلیم پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے. تو ان وجہ سے جو ہے افغان کے زیادہ تر لوگ افغانستان سے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، افغانستان میں اس ٹائم پہ امن سابقہ ادوار سے بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ اسلامی نظام ہے. اسلامی نظام میں یہ خوبی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ اسلامی نظام کو نافذ کر دیتے ہیں، جس کا ہم بار بار پاکستان میں مطالبہ کرتے ہیں، اگر اسلامی نظام پاکستان کے نظام کو اگر اس ٹائم پہ ٹھیک کرنا ہے تو کوئی نظام ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ جو امن اور جو طریقہ کار اسلامی نظام میں ہے وہ کسی اور نظام میں نہیں. پاکستان میں بھی اگر اسلامی نظام لا دیا جائے تو آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے 99.9% کرائمز، کرمنل ایکٹیویٹی یہ ساری بند ہو جائے گی. چوری، ڈکیتی، رشوت دینا یہ ساری بند ہو جائیں گی کیونکہ سزائیں سخت ہیں. تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. 4-5 لوگوں کو آپ لٹکا دیں گے
تو خود ہی پورے ملک میں بات پھیل جاتی ہے اور یہ پھر ایسا عمل نہیں کرتے جو اسلام سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ تو اسلامی نظام میں تو یہ ایک کامیابی ہے، مگر یہ جو لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے یہ اسلام میں بھی پابندی نہیں ہے۔ طالبان نے جو اسلام میں ایک لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی ہے اس کی مذمت ہر کوئی کر رہا ہے، اور یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ لڑکیوں نے بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی محنت کی ہے، 8 کلاس 10 کلاس تک پڑھی ہیں، وہ اسٹل افغانستان میں ہیں، تعلیم کے لیے بیچاریاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا 1-2 سال بھی ضائع بھی ہو گیا، مگر طالبان جو ہیں وہ ابھی تک خواتین کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو تعلیم دینے کی اجازت نہیں دے رہے۔ دوسرا، افغانستان سے یہ لوگ نکل کیوں رہے ہیں؟ اپنے مہاجرین اگر ملک میں اس طرح کے اب حالات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، گزارا ہو گیا ہے افغان طالبان کی حکومت کا، ٹھیک ہے، دنیا میں کسی ریکگنیشن ابھی تک نہیں ہوئی، مگر جو حالات بتائے جا رہے ہیں کہ افغانستان کے معاملات اور حالات بڑے حد تک درست ہیں، تو یہ لوگ جو نکل رہے ہیں ان لوگوں کو افغان حکومت کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو واپس بلائے۔ یہ بیچارے جو گئے تھے غیر قانونی طریقے سے گھس رہے تھے کسی اور ملک میں۔ اب پاکستان میں منظور پشتین نے بھی ایک جو قراردادوں میں 20 مطالبات میں ایک مطالبہ رکھا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ 3-4 مطالبات ایسے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں سرکار کو، جو نہیں لگ رہا کہ سرکار اس کو قبول کر لے گی۔ اس میں 5 روپے بندوبستی آپ ٹرائبل ایریا سے مفت بجلی، اور دیگر اضلاع میں جو ہے 5 روپے جو ہے فی یونٹ۔ تو یہ کیسے قابل عمل ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ دلیل دی جاتی ہے کہ 70% بجلی جو ہے وہ پختونخوا بناتا ہے، تو وہ دلیل بھی غلط ہے۔ جو اعداد و شمار وہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اس طرح جو بڑی بات انہوں نے کی تھی کہ افغان کا جو پرانا طریقہ کار ہے اس کو بحال کیا جائے، کہ تجارت افغانستان کی جو ہو پاسپورٹ کے بغیر ہو، اگر کوئی سمپل کارڈ ہے تو اس طریقہ کار سے ہو، دونوں ملکوں میں بھائی چارہ ہے، دونوں طرف پختون ہیں، ادھر بھی پختون ہے ادھر بھی پختون ہے۔ مگر 2010 کے بعد پاکستان نے جو ایک قدم اٹھایا تھا اپنی سمگلنگ کو روکنے کے لیے، کہ سمگلنگ ہو رہی ہے، افغانستان سے سمگلنگ آ رہی ہے، یہاں سے ہو رہی ہے، اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے ملک میں، تو اپنے بارڈر کو سیف رکھنا، اس کا ایک بہترین حل یہ تھا کہ ساری دنیا میں پاسپورٹ اور ویزے کا طریقہ کار ہے کسی بھی ملک میں انٹر ہونے کا، تو وہ پاکستان نے ویزا کا طریقہ کار بنایا، اور وہ طریقہ کار کامیابی سے چل رہا ہے، اس لیے ملک میں دہشت گردی کم ہو گئی ہے۔ ابھی دوبارہ دہشت گردوں نے سر اٹھا دیا ہے، مگر یہ جو ابھی تک یہ طریقہ کار کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے بارڈر کو سیف کریں، فینسنگ لگائیں، اور بارڈر پہ ویزا سسٹم پراپر طریقے سے ہو، تو اس سے جو ہے وہ سرکار اس کو کیسے مان سکتی ہے کہ آپ بولیں کہ ویزا سسٹم ختم کر دیں، پرانا طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ کارڈ طریقے سے ہو اور آزادانہ تجارت ہو۔ تو آزادانہ تجارت میں پھر دوبارہ جو ہے دہشت گردی آئیں گے جائیں گے، ان کے معاملات بڑھیں گے، سمگلنگ کا ایشو جو ہے وہ زیادہ آئے گا، بارڈر سیف نہیں ہوگا، جو تھوڑی بہت بچت ہو رہی ہے ان سے، جو ریونیو تھوڑا جمع ہو رہا ہے، ٹیکسز لگ رہے ہیں، کسٹمز حکام جو بیٹھے ہیں، تو یہ سارا پھر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس میں بڑی بات دہشت گردی کی آ رہی ہے اور سمگلنگ کی آ رہی ہے، اور یہ کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرے گا کہ بغیر پاسپورٹ کے آپ اس کے ملک میں انٹر ہوں۔ آپ نے ایران برادر ملک، اسلامی ملک ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ جو غریب نہتے افغان مہاجرین جو بیچارے اپنی معیشت کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ایران میں اللیگلی داخل ہو رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے 300 بندوں پہ فائرنگ کھول دی، بھاری ہتھیار استعمال کی، اور 250-260 افراد بیچ میں شہید ہو گئے، بیچ میں جان بحق ہو گئے، 50 جو ہیں وہ زخمی ہے، کسی بندے کو وہ اندر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو ملک اپنی ٹیریٹری میں کوئی ان نون پرسن جو آئے گا تو اس کے ساتھ ایران یہ حل کر رہی ہے۔ پاکستان تو بڑے طریقے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایران افغانی پاسپورٹ کے ساتھ آئیں، اب پاکستان کا ویزا لے کے آئیں، اور اگر ہمارے بندے بھی آپ کے ملک میں آتے ہیں تو اس کا پاسپورٹ اور طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ مطالبہ جو ہے منظور پشتین کا، یہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اور ساتھ افغان طالبان نے بھی اس کا نوٹس لیا، انکوائری کا حکم بھی دیا وزیر اعظم نے، اور ساتھ دیگر اس کے لیے سربراہان بھی مقرر کیے گئے، مگر پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی خاص میڈیا پہ اتنی بڑی خبر کو، اتنا تو ایک ڈرون اٹیک میں بندے نہیں مارے جاتے جتنا انہوں نے مار دیے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔